ओए इंस्पेक्टर साहब, ये जो ताला लगाया है ना हवालात को, ये जरा कच्चा है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में खोल के बाहर आ जाऊं, लेकिन जरा आपकी वर्दी का लिहाज कर रही हूँ। जले नूर ने हवालात के सलाखों को पकड़ के बड़े आराम से कहा, जैसे वो थाने में नहीं बल्कि अपने घर के टेरिस पे खड़ी हो। मेरी हाथी जो मेज पर रखे कागजात में गर्क था, उसने सर उठाकर एक गहरी और सर्द नजर उस लड़के पे डाली। उसकी पेशानी पर गुस्से की लकीरें उभरी। तुम्हें खामोश रहने के लिए कितनी बार कहना पड़ेगा? और खबरदार जो मुझे इंस्पेक्टर कहा। एएसपी मीर हादी नाम है मेरा। अपनी जुबान को लगाम दो वरना यहाँ से सीधी जेल जाओगी। थाना तो बस एक छोटा सा पड़ाव है। हादी की आवाज में ऐसी गरज थी कि थाने में मौजूद दूसरे कांस्टेबल भी सहम गए। ओहो, एसपी साहब, माफी चाहती हूँ। मुझे लगा शायद अभी प्रमोशन होना बाकी है। वैसे गुस्सा आपकी नाक में रहता है, कभी मुस्कुरा भी दिया करें। पुलिस वाले कोई जल्लाद तो नहीं है? जले नूर ने हठधर्मी से जवाब दिया और वहीं जमीन पर आलती पालती मार के बैठ गई। तुम्हारे जैसे आदि मुजरमों को देखकर कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? चोरी करते हुए पकड़ी गई हो और अभी तक जुबान कैंची की तरह चल रही है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। हादी ने कलम मेज पे रखते हुए उसे देखा। चोरी? अरे साहब, वो तो मैंने गरीब बच्चों के लिए मिठाई उठाई थी, उसे चोरी नहीं सोशल वर्क कहती है। आप लोग भी ना बस कानून की किताबें रट के बैठ जाते हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत? मिठाई की पूरी दुकान साफ कर दी तुमने और उसे सोशल वर्क कह रही हो? जले नूर, मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री निकाल चुका हूँ। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो, मक्कार। हादी साहब, ये लफ्ज जरा चुभने वाला है। मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रही हूँ। और सच्ची बात बताऊं, आप जब गुस्सा करते हैं ना, तो आपकी आंखें बिल्कुल बाज जैसी लगती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की। उसने शरारत से आंख मारते हुए कहा। मीर हादी का जब जवाब दे गया। वो कुर्सी से उठा और चलता हुआ हवालात के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। देखो लड़की, ये थाना है, यहाँ तुम्हारी ये छिछोरी बातें नहीं चलेंगी। अगर एक और फजूल लफ्ज बोला तो मैं जमानत के पेपर्स पर दस्तखत करने की बजाय तुम्हारा रिमांड लिख दूंगा। समझ आई तुम्हें? समझ तो आ गई, लेकिन एसपी साहब, रिमांड में क्या करेंगे आप? मारेंगे? अरे वाह, आपके हाथ से मार खाना भी एक अलग ही तजर्बा होगा। जिले नूर ने उसे चढ़ाने की कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। हादी ने मिठियां भींच ली और वापस अपनी मेज की तरफ मुड़ गया। कांस्टेबल सलीम, उसे जरा भी पानी या खाना नहीं मिलना चाहिए जब तक इसका भाई यहाँ नहीं आ जाता। और इसका मुंह बंद रखो। भाई तो मेरा आने से रहा साहब, वो तो खुद दूसरे थाने में बंद है। हम फैमिली वाले लोग हैं ना, एक साथ काम बांट के करते हैं। जले नूर ने पीछे से आवाज लगाई। थाने में मौजूद सिपाही आपस में मुस्कुराने लगे, मगर हादी की नजर सबको खामोश कर दी। वो अपनी फाइल में दोबारा जुट किया, मगर उसका दिमाग इस अजीबो गरीब लड़की की बातों में उलझ रहा था। वो पहली बार किसी ऐसी मुजरिमा से मिला था जो डरने की बजाय उस पर जुमले कस रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि जले नूर ने फिर राग गलापना शुरू कर दिया। हादी साहब, वैसे एक बात तो बताएं, आपकी शादी हो गई है या अभी तक सिर्फ कानून से ही निकाह कर रखा है? हादी ने जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल लिखता रहा। खामोशी का मतलब है कि आप सिंगल हैं। वैसे आप जैसे अक्खड़ मिजाज बंदे से शादी करेगा भी कौन? जो लड़की आएगी दूसरे दिन ही तलाक मांग लेगी। मगर फिक्र ना करें, मुझे आप जैसे टफ लोग पसंद हैं। हादी ने फाइल बंद की और जोर से मेज पे मारी। सलीम, इसे लेडीज लॉकअप में शिफ्ट करो। अभी मेरा सर फट रहा है इसकी आवाज से। अरे अरे एएसपी साहब, नाराज क्यों होते हैं? मैं तो बस माहौल को थोड़ा हल्का कर रही थी। आपके इस थाने में इतनी बोरियत है कि बंदा चोरी छोड़ के खुदकुशी कर ले। जिले नूर ने खड़ी हुई और कांस्टेबल के साथ जाते हुए मुड़ के फिर हादी को देखा। कल मिलते हैं मीर हादी। ख्वाबों में नहीं, यही थाने में। हादी ने सुकून का सांस लिया जब वो उसे लेकर चले गई। उसने गिलास से पानी पिया और कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। पागल लड़की है बिल्कुल, पता नहीं किस मट्टी की बनी है, उसने बड़बड़ाते हुए सोचा। अगले 2 घंटे थाने में खामोशी रही, मगर हादी के कानों में अब भी वही जुमले गूंज रही थी। उसे अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पसंद था और जले नूर उस डिसिप्लिन के लिए एक बहुत ही खतरा लग रही थी। शाम के साए गहरे हो रही थी जब थाने के बाहर एक गाड़ी रुकी। हादी को लगा कि शायद कोई बड़ा केस आया है, मगर जब दरवाजा खुला तो उसका छोटा भाई अरहम अंदर दाखिल हुआ। भाई, अम्मी का फोन आया था, वो पूछ रही हैं कि आप घर कब आएंगी। आज खाला जान भी आई हुई हैं।
ارحم نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارحم، تمہیں پتہ ہے میں کام کے وقت گھر کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، ہادی نے روکھے پن سے کہا۔ بھائی، آپ تھانے میں بھی بالکل وہی ہادی رہتے ہیں جو گھر میں ہے، تھوڑا سا ریلیکس کیا کریں، کسی دن آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، ارحم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی وقت حوالات کی طرف سے ضلع نور کے گانے کی آواز آئی۔ وہ کوئی پرانا فلمی گانا گا رہی تھی اور آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر تک آ رہی تھی۔ یہ کون ہے بھائی؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ آفت ایک میرے گلے پڑ گئی ہے، چور ہے، بدتمیز ہے اور اوپر سے بولتی اتنا ہے کہ کان پک جائے۔ ہادی نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ ارے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو ٹکر دینے والا مل گیا۔ میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے جس نے اے ایس پی میر ہادی کو پریشان کر رکھا ہے۔ ارحم اٹھنے لگا تو ہادی نے اسے ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ بیٹھے تم، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے دیکھنے کی، تم جاؤ یہاں سے، میں نے کہا نا میں آ رہا ہوں۔ ارحم مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج ہادی کا موڈ کیوں خراب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی کو ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں جو اس کے کنٹرول میں نہ ہو، اور وہ لڑکی شاید ہادی کے قابو سے باہر تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ ہادی نے اپنی چیزیں سمیٹی اور کانسٹیبل کو ہدایت دی، دیکھو اس لڑکی کا خیال رکھنا، رات کو کوئی تماشا نہ کرے، کل صبح اسے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ جی صاحب، بالکل، کانسٹیبل نے سلوٹ مارا۔ ہادی تھانے سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنی جیب سٹارٹ کی، مگر اس کے ذہن میں ضلع نور کا وہ جملہ پھر سے ابھرا۔ آپ کی آنکھیں بالکل باز جیسی ہیں، بڑی اٹریکٹیو۔ اس نے جھٹکے سے سر جھٹکا۔ فضول لڑکی، اس نے خود سے کہا اور جیپ گھر کی طرف دوڑا دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف ایک شروعات تھی، اور وہ لڑکی اس کی زندگی کا وہ رخ بدلنے والی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اسے امی اور خالہ کے ہاتھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہی پرانا موضوع، ہادی اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، شادی کر لو۔ امی، ابھی میں اپنے کریئر پہ توجہ دے رہا ہوں، شادی کے لیے بہت وقت پڑا ہے، اس نے ہمیشہ والا جواب دیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہادی، میں کوئی سیدھی سادی تمیز دار لڑکی چاہیے جو تمہاری اس اکڑ مزاج کو سنبھال سکے۔ اس کی امی نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ہادی کے ذہن میں فوراً ضلع نور کا چہرہ آیا۔ سیدھی سادی تمیز دار، اس نے سوچا اور اسے خود بخود ہنسی آ گئی۔ اگر اس کی امی کو پتہ چل جائے کہ ایک چور لڑکی اسے تھانے میں پرپوز کرنے کے چکر میں ہے تو شاید انہیں دل کا دورہ پڑ جائے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، وردی اتار کر عام کپڑے پہنے اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل کا دن بہت ہی ہنگامہ خیز ہونے والا ہے۔ ضلع نور کا وہ چیلنج، وہ ہنسی، وہ نڈر انداز، سب کچھ کسی فلمی سین کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ کل اسے عدالت بھیج کر ہی دم لوں گا، اس نے آخری بار سوچا اور آنکھیں موند لی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ضلع نور نے اس کے لیے کیا پلان بنا رکھا ہے۔ وہ کوئی عام چور نہیں تھی، وہ دل چورانے کا ہنر بھی جانتی تھی، اور میر ہادی کی زندگی کی بساط پلٹنے والی تھی۔ اگلی صبح جب میر ہادی تھانے پہنچا تو اسے دور سے ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ کانسٹیبل سلیم دوڑا ہوا باہر آیا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ صاحب، وہ لڑکی تو تھانے کے سر پہ چڑھ گئی ہے، سلیم نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ ہادی نے ماتھے پہ بل ڈال کے اندر قدم رکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ ضلع نور حوالات کے اندر نہیں تھی، بلکہ حوالات کا دروازہ کھلا تھا اور وہ باہر ایک کرسی پر بیٹھی آرام سے چائے پی رہی تھی، جبکہ دو سپاہی اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی وہ وی آئی پی مہمان ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہادی کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ پورے تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ سپاہی فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے اور ضلع نور نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑی ادا سے ہادی کو دیکھا۔ ارے اے ایس پی صاحب، آ گئے آپ؟ میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سلیم بھائی بڑے اچھے ہیں، بیچارے دیکھ رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو انہوں نے چائے منگوا دی، اس نے مسکرا کے کہا۔ سلیم، حوالات کا دروازہ کس نے کھولا؟ ہادی نے دھاڑ کے پوچھا۔ صاحب، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے دم گھٹ رہا ہے اور اگر اسے باہر نہ نکالا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی، ہمیں لگا کہیں تھانے میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ سلیم نے نظریں جھکا کر صفائی دی۔ اسے ابھی اندر کرو اور تم سب اپنے کام پہ لگو۔ ہادی اپنی میز کی طرف بڑھا، اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ضلع نور آرام سے اٹھی اور خود ہی حوالات کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہادی صاحب، ویسے آج آپ نیلے رنگ کی قمیض میں بڑی ڈیشنگ لگ رہی ہیں۔ ہادی نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے فائل کھولی۔
مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے اتنا مشتعل کیسے کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے میں کچھ عام سائلین آنا شروع ہوئے۔ کچھ اپنی FIR درج کروانے آئے تھے اور کچھ اپنی شکایتیں لے کر۔ اچانک ضلع نور نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، اے لوگو، ذرا میری بات سنو، تم یہاں سب انصاف لینے آئے ہو نا؟ دیکھو اس آفیسر کو، کتنا خوبصورت ہے نا؟ ہادی نے حیرت سے سر اٹھایا۔ وہاں موجود لوگ بھی حیرانی سے ضلع نور کو دیکھنے لگے۔ ضلع نور، خاموش ہو جاؤ، ہادی نے دانت پیستے ہوئے وارننگ دی، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ وہ سلاخوں کے قریب آئی اور ہاتھ ہلا کر سب کو متوجہ کیا۔ بھائیو اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا انکشاف کرنے والی ہوں۔ یہ جو سامنے پتھر کا بت بنا بیٹھا ہے، میر ہادی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ جی ہاں، سچی اور پکی محبت۔ پورے تھانے میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ سپاہیوں کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گئے اور وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہادی کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ضلع نور، یہ کیا بکواس ہے؟ اپنی حد میں رہو۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ بکواس نہیں ہے ہادی، یہ میرا دل ہے جو آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ آپ مجھے مجرم کہتے ہیں، لیکن میں نے تو صرف آپ کا دل چرانے کی کوشش کی ہے۔ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ اس نے آواز میں ایک مصنوعی درد پیدا کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ واقعی کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ تھانے میں موجود لوگ اب آپس میں کانا پوسی کرنے لگے۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے تو کچھ حیران تھے۔ ہادی کو اپنی ساکھ مٹی میں ملتی محسوس ہوئی۔ سلیم، اسے یہاں سے لے جاؤ ابھی۔ ہادی کی آواز میں لرزش تھی جو غصے کی وجہ سے تھی۔ کیوں لے جائیں؟ ہادی صاحب، جواب دینا، کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ میں تو اسے تھانے کی دیواروں پہ آپ کا نام لکھ دوں گی۔ ضلع نور نے ڈرامائی انداز میں سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہادی نے ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اس نے حوالات کا تالا کھولا اور ضلع نور کا بازو پکڑ کے اسے باہر نکالا۔ دیکھو لڑکی، تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ سب کر کے تم بچ جاؤ گی؟ تم ایک چور ہو، ایک نیچ عورت جس کا کام صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں محبت کا نام استعمال کر کے اپنی گندگی چھپاتی ہے۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے، سمجھے تم؟ گھن؟ ہادی نے سب کے سامنے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ضلع نور کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ہادی سب کے سامنے اسے اتنا نیچا دکھا دے گا۔ نیچ عورت، اس نے دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، لیکن اس بار وہ شرارت کی نہیں، انتقام کی تھی۔ ہاں، اپنی اوقات دیکھو اور میری حیثیت دیکھو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میر ہادی کا نام لینے کی؟ تم ایک مجرمہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ کانسٹیبل، اسے زنانہ تھانے شفٹ کرو اور اس پر کار سرکار میں مداخلت کا ایک اور کیس بناؤ۔ ہادی نے اسے دھکے دے کر سپاہی کے حوالے کیا اور مڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا تھانہ گونج اٹھا۔ ضلع نور وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بازو پر ہاتھی کی گرفت کے نشان ابھرے تھے۔ اس نے اپنے بال درست کیے اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ لڑاکا لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے میر ہادی، تم نے میری اوقات بتائی ہے نا، اب میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گی۔ اب دیکھنا یہ نیچ عورت تمہارے اس اونچے محل کو کیسے خاک میں ملاتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا۔ 2 دن گزر گئے۔ ضلع نور کو ضمانت مل گئی تھی کیونکہ اس کے خلاف مٹھائی کی چوری کا کیس اتنا مضبوط نہیں تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کا پہلا کام میر ہادی کے گھر کا پتہ لگانا تھا۔ اس کے بھائی نے، جو چھوٹے موٹے جرائم کی دنیا کا بادشاہ تھا، اسے 2 گھنٹے میں ہادی کے گھر کا پورا پتہ اور اس کی فیملی کی تفصیلات لا دی۔ ضلع تو کیا کرنے والی ہے، وہ پولیس والا تجھے کچا چبا جائے گا؟ اس کے بھائی گلو نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے چبائے گا یا میں اسے؟ یہ تو وقت بتائے گا گلو۔ اس نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، اب باری میری ہے۔ ضلع نور نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس نے آج کوئی چمکدار کپڑے نہیں پہنے تھے، بلکہ ایک سادہ سا سفید سوٹ پہنا تھا۔ بالوں کو سلیقے سے باندھا اور آنکھوں میں تھوڑا سا سرما لگایا۔ وہ بالکل ایک معصوم اور گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ شام کے وقت وہ میر ہادی کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، ایک بڑا سا بنگلہ جس کے باہر نیم کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور گھنٹی بجائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک معمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ ہادی کی اماں تھیں۔ ضلع نور نے فوراً اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ جی بیٹا، آپ کون ہیں؟ ہادی کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ جان، کیا یہ میر ہادی کا گھر ہے؟ ضلع نور نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ انہوں نے پریشانی میں اسے اندر بلا لیا۔ ضلع نور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ ہادی کی خالہ اور بھائی ارحم بھی وہاں آ گئی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟
ہادی نے کچھ کیا ہے کیا؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ خالہ جان، میں کیا کہوں، ہادی اور میں، ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن جب سے اس کی نوکری لگی ہے اس کے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ وہ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ ذلینور نے اس قدر صفائی سے جھوٹ بولا کہ ارم بھی دھنگ رہ گیا۔ کیا ہادی ایسے کر سکتا ہے؟ ہادی کی امی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمارا ہادی تو بہت ہی اصول پسند ہے خالہ جان، باہر سے ویسا ہی ہے، لیکن میرے ساتھ اس نے جو کیا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا استعمال کیا ہے۔ ذلینور نے دھاڑی مار کے رونا شروع کر دیا، جیسے اس پر واقعی کوئی پہاڑ ٹوٹا ہو۔ گھر میں ایک طرف طوفان کھڑا ہو گیا۔ ہادی کی امی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے لیے اپنی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ اسی وقت باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ ہادی گھر آ چکا تھا۔ ہادی جیسے ہی ہنستے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسے وہاں کا ماحول دیکھ کر دھچکا لگا۔ اس کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پہ پڑی جو سفید سوٹ میں ملبوس رو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی وہم ہوا ہے۔ ذلینور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی کی حواس میں حیرت اور غصہ دونوں تھی۔ ہادی کی امی اٹھی اور ایک زوردار تماچا ہادی کے چہرے پہ دے مارا۔ ہادی ساکت رہ گیا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ماں نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ امی، یہ کیا ہے؟ ہادی نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ شرم کرو ہادی، ہم نے تمہیں یہ سکھایا تھا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تم نے، اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کون سی لڑکی؟ امی، یہ چور ہے، مجرمہ ہے، یہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ہادی نے ذلینور کی طرف اشارہ کیا جب ہادی کی امی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ہاں ہادی صاحب، اب تو میں آپ کے لیے چور ہی ہوں گی نا، کیونکہ اب میں آپ کے کسی کا کام کی نہیں رہی۔ ذلینور نے روتے ہوئے جملہ کسا۔ ہادی، بس بہت ہو گیا۔ اس کے تایا جو اس وقت موجود تھے اور خاندان کے بڑے تھے، اس نے مداخلت کی۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہے تو تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کی عزت سے کھیلنا سکھایا نہیں جاتا۔ تایا ابو، میری بات تو سنیں، میں اسے تھانے میں ملا ہوں، اس نے وہاں تماشا کیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہادی چلایا، مگر اس وقت ذلینور کی معصومیت کے سامنے اس کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلایا جائے، ہم اس گناہ کو مزید نہیں بڑھنے دیں گے، نکاح ہوگا ابھی۔ ہادی کی امی نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ ہادی کے سر پہ جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ذلینور نے کیسے پل بھر میں اس کی پوری فیملی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسے پتہ تھا کہ اس وقت اس کا کوئی بھی لفظ اس کے خلاف جائے گا۔ نکاح خوان آگے 2 گواہ موجود تھے۔ ہادی ایک بوجھل دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے ذلینور کی طرف دیکھا جس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، مگر ہادی دیکھ سکتا تھا کہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ ہادی کی زبان حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا جو ناراضگی سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ قبول ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے، نکاح کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس گھر کی فضا میں مٹھائی کی مٹھاس سے زیادہ ہادی کے غصے کی کڑواہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ذلینور جب اس گھر کی قانونی بہو بن چکی تھی، اپنے مخصوص شرارتی انداز میں سر پہ دوپٹہ ٹکائے بیڈ کے کونے پہ بیٹھی تھی، جبکہ میر ہادی سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہادی کی آواز دبی دبی تھی، لیکن اس میں غصے کی تھر تھراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے میرے گھر والوں کا استعمال کیا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ ذلینور نے ایک لمبی جمائی لی اور بڑے آرام سے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھنے لگی۔ اے ایس پی صاحب، آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ یہ کھیل آپ نے شروع کیا تھا جب آپ نے تھانے میں سب کے سامنے مجھے نیچ عورت کہا تھا۔ اب اگر میں نے آپ کو اپنی اوقات دکھا دی ہے تو رونا کیسا؟ ہادی ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور بیڈ کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رونا میں تمہیں رلاؤں گا ذلینور، تم نے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میر ہادی کی بیوی بن گئی ہو۔ میری نظر میں تم اب بھی وہی سڑک چھاپ چور ہو جسے میں نے حوالات میں ڈالا تھا۔ اس گھر میں تمہارا ہر دن اذیت ناک ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وعدہ تو آپ بڑے پکے کرتے ہیں ہادی صاحب، لیکن نبھانے کا شوق مجھے ہے۔ ذلینور نے بالکل نہ ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا میں رہ کر گھر چلی جاؤں گی؟ نہیں بھائی، میں نے سوچا جب اتنے بڑے آفیسر نے نام لگا ہی دیا ہے تو کیوں نہ اس کے نام کا فائدہ اٹھایا جائے۔
ہادی نے نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ دیوار پہ لگی تصویریں ہل گئیں۔ ذیل نور نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، لیکن اسے میر ہادی کے غرور کو توڑنے میں جو مزہ آ رہا تھا وہ کسی اور چیز میں نہیں تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن ابھی کمرے میں نہیں پہنچی تھی کہ ذیل نور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ عادت سے مجبور تھی۔ رات بھر جاگنا اور صبح جلدی اٹھنا اس کی پرانی زندگی کا حصہ تھا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں ہادی کی اماں یعنی بیگم سریا پہلے سے موجود تھی۔ وہ ہادی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ذیل نور کو دیکھ کر ان کے چہرے پر تھوڑی سختی آئی، مگر انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ خالہ جان، اب تو میں اس گھر کی بہو ہوں، آپ آرام کریں، ناشتہ میں بناتی ہوں، ذیل نور نے انتہائی نرمی سے کہا۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اور ہادی کے بیچ کیا تھا، لیکن میری بیٹی نے جو کیا وہ ہماری تربیت نہیں تھی۔ تم اب یہاں آ گئی ہو تو اس گھر کو طور طریقے سیکھو۔ یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے جہاں تم جیسے چاہو رہو۔ سریا بیگم نے روٹی بیلتے ہوئے کہا۔ میں سب سیکھ لوں گی خالہ جان، بس آپ کا تھوڑا ساتھ چاہیے۔ ذیل نور نے فوراً آٹا ہاتھ میں لیا اور مہارت سے پیڑا بنانے لگی۔ اسے کچن کا کام بہت ہی اچھے سے آتا تھا، کیونکہ گلو اور خود کے لیے وہ بچپن سے ہی کھانا بنا رہی تھی۔ اسی وقت ہادی کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، شاید وہ جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ ذیل نور کو اپنی ماں کے ساتھ کچن میں دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ امی، آپ اسے یہاں کیوں آنے دیتی ہیں؟ مجھے اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا، ہادی نے تولیے سے اپنا پسینہ پوंچھتے ہوئے کہا۔ ہادی، تمیز سے بات کرو، اب وہ تمہاری بیوی ہے، سریا بیگم نے اسے ٹوکا۔ بیوی؟ امی، آپ کو اب تک اندازہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی کتنی بڑی اداکار ہے، یہ سب اس کا ناٹک ہے۔ ہادی نے ذیل نور کی طرف حقارت سے دیکھا، جو اس وقت بڑے سکون سے ہادی کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ اداکارہ ہوں یا نہیں ہادی صاحب، لیکن ناشتہ تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا، آخر بیوی کے ہاتھ کے ذائقے کی عادت تو ڈالنی پڑے گی نا۔ ذیل نور نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور شرارت سے مسکرائی۔ ہادی نے پلیٹ دیکھی اور پھر ایک دم سے اسے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ پلیٹ ٹوٹ گئی اور آملیٹ فرش پر پھیل گیا۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہارا بنایا ہوا کچھ نہیں کھانا، اپنی اوقات میں رہو اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہادی کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ سریا بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ ذیل نور کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا، مگر اس نے فوراً خود پہ قابو پا لیا۔ اس نے جھک کر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے۔ کوئی بات نہیں ہادی صاحب، ضائع تو آپ کا اپنا رزق ہوا ہے، میں تو پھر بنا دوں گی۔ ہادی غصے سے پیر پٹکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ ارحم، جو یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا، کچن میں آیا۔ بھابی، بھائی ذرا غصے کے تیز ہے، آپ برا نہ مانیں، ارحم نے ہمدردی سے کہا۔ میں کیوں برا مانوں گی ارحم؟ مجھے تو غصہ کرنے والے مرد بڑے پسند ہیں، جتنا زیادہ غصہ اتنی ہی محنت انہیں ٹھنڈا کرنے میں، ذیل نور نے ہنس کر جواب دیا۔ حالانکہ اس کی انگلی میں ایک کانچ کا ٹکڑا چپ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا، لیکن اس نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا۔ ناشتے کی میز پر پورے خاندان کا اکٹھا ہونا اس گھر کی روایت تھی۔ ہادی کے تایا، تائی اور ارحم سب بیٹھے تھے۔ ذیل نور نے سب کے لیے چائے بنائی اور پیش کی۔ ہادی وہاں موجود نہیں تھا، وہ بغیر ناشتے کے تھانے چلا گیا تھا۔ بیٹا، تم نے اپنی پڑھائی کہاں تک کی ہے؟ تایا ابو نے اخبار سے نظر ہٹا کے پوچھا۔ ذیل نور تھوڑی ہچکچائی۔ تایا ابو، میں نے صرف میٹرک کیا ہے، گھر کی حالات ایسے نہیں تھی کہ آگے پڑھ پاتی۔ چلو کوئی بات نہیں، انسان کی تربیت اس کی ڈگری سے نہیں، اس کے رویے سے پتہ چلتی ہے۔ ہادی کہہ رہا تھا کہ تم چوری کے کسی کیس میں لائے گی تھی، یہ کیا چکر ہے؟ تائی اماں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ذیل نور نے گہرا سانس لیا۔ تائی اماں، جب بھوک انسان کو ستاتی ہے اور سامنے کوئی راستہ نہ ہو تو دو قدم بہک جاتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی غریب کا حق نہیں مارا، میں تو بس ان لوگوں سے لیتی تھی جنہوں نے ناجائز دولت جمع کر رکھی تھی۔ چوری تو چوری ہوتی ہے بیٹا، چاہے مقصد جو بھی ہو، سریا بیگم نے اسے سمجھایا۔ میں جانتی ہوں خالہ جان، اس لیے تو میں نے میر ہادی کو چنا تاکہ وہ مجھے سیدھے راستے پہ لے آئے۔ اب دیکھیے نا، وہ کتنے اچھے استاد ثابت ہوتے ہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ دوسری طرف تھانے میں ہادی کا حال برا تھا۔ اسے رہ رہ کر صبح کچن والا منظر یاد آ رہا تھا۔ ذیل نور کی وہ مسکراہٹ، اس کا جھک کر فرش صاف کرنا، وہ جتنا اسے دور بھاگنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کے دماغ پہ سوار ہو رہی تھی۔ سلیم، اس لڑکی ذیل نور کا جو بھائی ہے گلو، اسے ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے، ہادی نے سلیم کو حکم دیا۔ 2 گھنٹے بعد گلو تھانے میں ہادی کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ صاحب، میری بہن نے اب کیا کر دیا؟ وہ تو اب آپ کے گھر میں ہے نا، اسے تو بخش دیں، گلو نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ بخش دوں؟ گلو، مجھے یہ بتاؤ کہ ذیل نور نے میرے گھر آنے کا پلان کب بنایا تھا؟
اس کے پیچھے کون ہے؟ ہادی نے میز پہ ہاتھ مار کے پوچھا۔ صاحب خدا کی قسم اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ تو اس دن تھانے سے روتی ہوئی گھر آئی تھی، اس نے کہا کہ آپ نے اس کی عزت مٹی میں ملا دی ہے، وہ بس اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے، وہ بہت ہی ضدی ہے صاحب، جو سوچ لے وہ کر کے رہتی ہے۔ گلو نے سب سچ بتا دیا۔ ہادی خاموش ہو گیا۔ بدلہ؟ صرف ایک بات پر اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ صاحب زلی ایسے ہی ہے، وہ کہتی ہے کہ انسان کے پاس اگر غیرت نہ ہو تو وہ زندہ لاش ہے، اسے آپ کی باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ ہادی نے گلو کو جانے کا اشارہ کیا اور کرسی کے پشت سے سر ٹکا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ذل نور کو ایک مجرمہ سمجھے یا ایک ایسی لڑکی جو اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شام کو جب ہادی گھر واپس آیا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچن کے صحن میں ذل نور اور ارحم مل کر پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے بھائی بچپن میں کتنے ڈرپوک تھے، ایک بار چھپکلی دیکھ کر بیڈ کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ ارحم زور زور سے ہنس رہا تھا۔ سچی؟ ارے واہ، اے ایس پی صاحب اور چھپکلی سے ڈر، یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ذل نور نے کہکا لگایا۔ ہادی کی آمد پر دونوں خاموش ہو گئے۔ ہادی نے ذل نور کو ایک تیکھی نظر سے دیکھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی سنیں تو، بھابھی نے آج آپ کے لیے خاص کڑھائی بنائی ہے۔ ارحم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ہادی نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کمرے میں پہنچا اور جوتے اتار کر فرش پر پٹک دیے۔ تھوڑی دیر بعد ذل نور کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ باہر آ جائیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ میں نے کہا تھا نا میرے کمرے میں مت آیا کرو، ہادی نے دھاڑ کے کہا۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنا فرض نبھاؤں گی، آپ کو بھوکا رکھنا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ ذل نور نے ٹرے میز پہ رکھی اور اس کے قریب آئی۔ ہادی صاحب، آپ جتنا مرضی غصہ کر لیں، میں کہیں نہیں جانے والی، اب تو آپ کو اس چہرے کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ ہادی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ذل نور کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم میرا دل جیت لو گی؟ تم صرف ایک چور ہو ذل نور، اور میری نظر میں تمہاری جگہ اس کمرے میں نہیں بلکہ تھانے کے اس لاک اپ میں ہے جہاں سے تم آئی ہو۔ تو لے جائے نا مجھے واپس۔ ذل نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا۔ بلائیں پولیس، ڈال دے مجھے جیل میں، لیکن یاد رکھیے گا اب میں آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہوں، اگر میں جیل گئی تو بدنامی آپ کی ہوگی، میر ہادی کی۔ ہادی نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ اس وقت اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط میں پھنس چکا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میرا چہرہ مت دکھاؤ مجھے۔ ہادی نے رخ موڑ لیا۔ ذل نور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی کا غصہ دراصل اس کی ہار کا اعتراف ہے۔ اگلے کئی دن اسے اسی طرح گزرے۔ ہادی تھانے میں مصروف رہتا اور گھر آ کر ذل نور کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ وہ کبھی اس کے کھانے میں نقص نکالتا، کبھی اس کے لباس کا مذاق اڑاتا اور کبھی اس کے سب کے سامنے نظر انداز کر کے اس کی تسلیل کرتا۔ ایک دن گھر میں دعوت تھی، تایا ابو کے کچھ دوست آنے والے تھے۔ سریا بیگم نے ذل نور کو خاص طور پر تیار ہونے کو کہا۔ بیٹا، آج ہادی کے کچھ سینئر افسران بھی آ رہے ہیں، تم اچھے سے تیار ہونا۔ سریا بیگم نے اسے خوبصورت ریشمی جوڑا دیا۔ ذل نور تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور بال کھلے چھوڑے تھے۔ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہادی جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ذل نور پر ٹھہر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو حوالات میں میلی کچیلی حالت میں بیٹھی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے اتنے چمکدار کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ تم چاہتی ہو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم کس منظر سے آئی ہو؟ ہادی نے پاس آ کر سرگوشی میں کہا۔ ذل نور کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رکھی۔ آپ کی امی نے دیے ہیں یہ کپڑے ہادی صاحب، اور اگر آپ کو میری خوبصورتی سے ڈر لگ رہا ہے تو میں جا کر منہ دھواتی ہوں۔ خوبصورتی؟ ذل نور، تم جتنا مرضی میک اپ کر لو، تمہاری روح کی کالک نہیں چھپ سکتی۔ ہادی نے یہ کہہ کر اسے وہیں چھوڑ دیا اور مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ پوری شام ذل نور مہمانوں کی خدمت کرتی رہی۔ ہر کوئی اس کے سلیقے اور اخلاق کی تعریف کر رہا تھا۔ ہادی کے ایک سینئر افسر ڈی آئی جی صاحب نے ہادی سے کہا، ہادی میاں، تمہاری پسند کی داد دینی پڑے گی، تمہاری بیوی تو بہت ہی سگھر اور تمیزدار لڑکی ہے۔ ہادی نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی سر، شکریہ۔ اندر ہی اندر ہادی جل رہا تھا۔ اسے غصے آ رہے تھے کہ لوگ اس لڑکی کی تعریف کیوں کر رہے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتا ہے۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے، ذل نور تھکن سے چور کچن سمیٹ رہی تھی۔ ہادی وہاں آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی خوش ہوگی آج،
سب کی واہ واہ سمیٹ کر ہادی نے تنزیہ پوچھا۔ ذل نور نے مڑ کے اسے دیکھا۔ ہادی صاحب، میں نے کسی کی واہ واہ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں صرف آپ کے گھر کی عزت رکھ رہی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں وہاں سب کو بتا دوں کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں؟ تم کچھ بھی بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھنا یہ ڈرامہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ میں بہت جلد تمہیں اس گھر سے نکالنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ راستہ تو آپ ڈھونڈیں گی، لیکن منزل میری ہوگی ہادی صاحب، ذل نور نے پلیٹ ریک میں رکھتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح ہادی کو تھانے سے ایک ضروری کال آئی۔ ایک پرانی کیس کا مجرم جو فرار تھا شہر میں دیکھا گیا تھا۔ ہادی نے فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ارہم نے جوش سے پوچھا۔ نہیں ارہم، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، تم گھر پہ رہو۔ ہادی نے اپنی گن چیک کی اور جیپ کی طرف بڑھا۔ ذل نور بالکنی میں کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ نیچے بھاگی اور ہادی کی جیپ کے پاس پہنچی۔ ہادی صاحب ذرا سنیں، آپ نے آواز دی۔ ہادی نے جھنجھلا کر جیپ کا شیشہ نیچے کیا۔ اب کیا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، آج میرے دل کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ ہادی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اپنی یہ منحوس باتیں اپنے پاس رکھو ذل نور، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تم جا کر گھر کے کام کرو۔ جیپ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ذل نور وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں جیپ کے پیچھے اڑتی دھول پر جمی ہوئی تھی۔ تھانے پہنچ کر ہادی نے آپریشن کا پہلا پلان بنایا۔ وہ مجرم ایک پرانے گودام میں چھپا ہوا تھا۔ ہادی نے پولیس کی نفری کے ساتھ گودام کا محاصرہ کر لیا۔ فائرنگ مت کرنا جب تک میں نہ کہوں، ہادی نے وائرلیس پہ حکم دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گودام کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اندھیرا تھا اور صرف پرانے ڈبوں کی بو آ رہی تھی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پولیس، اپنے ہاتھ اوپر کرو اور باہر آ جاؤ، ہادی نے پکارا۔ جواب میں گولی چلی جو ہادی کے کان کے پاس سے گزر گئی۔ ہادی نے فوراً ایک بڑی لکڑی کے ڈبے کے پیچھے پناہ لی۔ دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران ہادی کے دماغ میں ذل نور کی بات گونجی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی کی پرواہ محسوس ہوئی۔ آپریشن کامیاب رہا، مجرم پکڑا گیا، لیکن ہادی کو ایک معمولی سی خراش آئی۔ جب وہ تھانے واپس آیا تو اس کا موڈ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذل نور کو کیسے پتہ چلا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ذل نور جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ ہادی دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ یا اللہ، میر ہادی کی حفاظت کرنا، وہ بھلے مجھ سے نفرت کرے لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے، انہیں کچھ نہ ہو۔ ذل نور کی آواز دبی دبی تھی۔ ہادی کا دل جیسے پگھلنے لگا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہا ہے جو اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ اگلے دن ہادی نے ذل نور کو اپنے پاس بلایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کل خطرہ ہے؟ ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا ہادی صاحب، بس ایک احساس تھا، جب ہم کسی کا خیال رکھتے ہیں تو دل کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیے ذل نور، میں تمہارے لیے اپنے جذبات نہیں بدل سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں مزید ذہنی اذیت نہ دوں۔ تم اس گھر میں رہو، امی کا خیال رکھو، لیکن مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ ذل نور نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ اتنا ہی کافی ہے ہادی صاحب، کم از کم آپ نے مجھے ایک انسان تو سمجھا۔ اگلے چند ہفتوں میں ہادی نے ذل نور کو تھانے کے کاموں میں تھوڑی بہت مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ اکثر ہادی کے لیے کھانا لے کر تھانے جاتی اور وہاں کانسٹیبل کے ساتھ گھل مل جاتی۔ ایک دن تھانے میں ایک ایسی عورت آئی جس کا کیس بہت ہی پیچیدہ تھا۔ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا، لیکن پولیس کچھ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ شوہر ایک بااثر آدمی تھا۔ ذل نور نے اس عورت کی حالت دیکھی تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے ہادی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہادی صاحب، آپ اس عورت کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ذلی، یہ قانونی معاملہ ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہادی نے بے بسی سے کہا۔ قانون تو ثبوت مانگتا ہے، لیکن انسانیت تو درد دیکھتی ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے کرنے دیں۔ ذل نور کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ تم کیا کرو گی؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو میں سب کچھ اچھا کرتی ہوں، تھوڑی سی چالاکی اور تھوڑا سا ڈرامہ۔ ذل نور نے ہادی کی اجازت کے بغیر اس عورت کے شوہر کو ایک سبق سکھانے کا پلان بنایا۔ اس نے گلو کی مدد لی اور اس آدمی کے گھر میں کچھ ایسا کیا کہ وہ خود ہی تھانے آ کر اپنا جرم قبول کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ جب ہادی کو پتہ چلا کہ یہ سب ذل نور نے کیا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ذل نور کی چوری چکاری دراصل اس کی ذہانت تھی، جسے اگر صحیح راستے پہ لگایا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہادی نے پوچھا۔
بس ہادی صاحب، تھوڑا سا دماغ لگایا۔ آپ پولیس والے ہمیشہ سیدھے راستے سے چلتے ہیں، کبھی کبھی ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہادی پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مسکراہٹ تھی، لیکن ذل نور کے لیے کسی تمغے سے کم نہیں تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میر ہادی کے دل کی برف آہستہ آہستہ پگھل تو رہی تھی، مگر وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اپنی اصول پرستی اور ذل نور کی چور والی شناخت کے بیچ ایک دیوار کھڑی محسوس ہوتی تھی۔ دوسری طرف ذل نور تھی، جس نے گھر تو سنبھال لیا تھا، مگر ہادی کے دل تک پہنچنے کا راستہ ابھی بھی دھندلا تھا۔ تھانے میں آج کل چہل پہل زیادہ تھی۔ شہر میں ایک بین الاقوامی اسمگلنگ گروپ کے سرگرم ہونے کی اطلاع تھی، اور میر ہادی اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہ کئی راتوں سے گھر نہیں گیا تھا۔ تھانے میں ہی فائلوں اور نقشوں کے درمیان اس کی راتیں گزر رہی تھیں۔ سریا بیگم سخت پریشان تھی۔ ذلے بیٹا، ہادی کا فون بھی نہیں مل رہا، 2 دن ہو گئے ہیں، اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، تم ذرا تھانے جا کر دیکھو تو صحیح، اور یہ کھانا بھی لے جاؤ۔ ذل نور نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اور کھانے کا ٹفن اٹھایا۔ اس کا دل صبح سے ہی کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جی خالہ جان، میں ابھی جاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ جب وہ تھانے پہنچی تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف پولیس والے ہتھیار بند ہو کر گاڑیوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ذل نور کی نظر میر ہادی پہ پڑی، جو بلٹ پروف جیکٹ پہنے اپنے پستول کی میگزین چیک کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ہادی صاحب، ذل نور نے لپک کر اسے پکارا۔ ہادی نے مڑ کے دیکھا، اس کی پیشانی پہ بل آ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ذلے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تھانے مت آیا کرو، خاص طور پر ایسے وقت میں۔ خالہ جان پریشان تھی، آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، اور میرا اپنا جی بھی گھبرا رہا تھا۔ ذل نور نے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ جی گھبرانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم ایک بڑے آپریشن پہ جا رہے ہیں، تم فوراً گھر واپس جاؤ، ہادی نے سختی سے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہادی صاحب، 1 منٹ رکیں۔ ذل نور نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہادی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے محسوس کیا ذل نور کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اپنا بہت ہی خیال رکھے گا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے بغیر اس گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ ہادی کا غصہ ایک پل کو ہوا ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تھانے کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ ذل نور وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا ٹفن تو گاڑی میں ہی چھوڑ آئی تھی، جو اس نے ہادی کے سیٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ ہادی صاحب رکیں، آپ کا کھانا۔ گاڑی تھانے کے باہر رکاوٹوں کے پاس رکی تھی، کیونکہ سامنے سے ایک ٹرک گزر رہا تھا۔ ذل نور بھاگتی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچی۔ اسی دوران اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف کھڑی ایک کالی گاڑی پہ پڑی، جس کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا تھا۔ ایک چمکتی ہوئی نالی باہر نکلی۔ ذل نور کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے بچپن کی وہ کہانیاں یاد آئی جو گلو سنایا کرتا تھا کہ شکاری کیسے تاک لگا کر بیٹھتا ہے۔ وہ نالی میر ہادی کے سر کی سمت میں تھی۔ ہادی نیچے جھکیں! ذل نور کی چیخ پورے علاقے میں گونجی۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا۔ ذل نور نے پوری قوت سے گاڑی کے کھلے شیشے سے اندر ہاتھ ڈال کر ہادی کو دوسری طرف دھکا دیا۔ اسی سیکنڈ ایک زوردار دھماکہ ہوا، گولی چلنے کی آواز، پھر سب کچھ جیسے تھم گیا۔ گولی ہادی کو نہیں لگی، بلکہ ذل نور کے شانے اور سینے کے درمیان والے حصے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ذل نور کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گرا اور سڑک پر لگے ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس کا سفید دوپٹہ سینکڑوں میں سرخ رنگ سے بھرنے لگا۔ ذل نور! ہادی کی آواز میں ایسی تڑپ تھی جو شاید اس نے خود بھی کبھی محسوس نہ کی ہو۔ وہ بجلی کی تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ کالی گاڑی والے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے جوابی فائرنگ شروع کر دی، مگر ہادی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ذل نور کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ذل نور، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا پاگل لڑکی؟ ہادی کے ہاتھ خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ وہی خون جسے وہ نیچ کہتا تھا اب اس کی وردی پر مقدس نشان کی طرح لگ رہا تھا۔ ذل نور نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر درد کی لہریں تھیں، مگر ہادی کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی فتح مند مسکراہٹ آئی۔ ہادی صاحب، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ ہادی کو اس کے ہونٹوں کے قریب جھکنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کچھ مت بولو۔ سلیم، ایمبولینس کو کال کرو۔ نہیں، گاڑی نکالو، ہم خود لے کر چلیں گے۔ ہادی کی آواز رند گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو برسوں سے اس کی انا کی قید میں تھے۔ روئے مت، آپ کی آنکھیں اب بھی باز جیسی۔ ذل نور کا ہاتھ ہادی کے گال تک پہنچتے پہنچتے گر گیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ نہیں ذلے، تم آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔
تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے نا؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے رلاؤ گی، دیکھو میں رو رہا ہوں، اٹھو زلے۔ ہادی اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلیم اور دوسرے پولیس والوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ہادی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ گاڑی میں مسلسل اسے پکار رہا تھا، اسے معافیا مانگ رہا تھا، اسے واسطے دے رہا تھا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو کچھ نہ ہو، اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ تو میرے حصے کی گولی خود کھا گئی۔ میں کتنا بڑا ظالم تھا، میں نے اسے کیا کیا نہیں کہا۔ ہادی کا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ ہادی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بھی اسے باہر روک دیا۔ سر، آپ باہر رکیں، ہمیں اپنے کام کرنے دیں، ڈاکٹر نے سختی سے کہا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا اور اس پر لگی سرخ لائٹ جل گئی۔ ہادی وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے سفید سوٹ پر، اس کے ہاتھوں پر ہر جگہ ذل نور کا خون تھا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ چور نہیں ہے، یہ تو زندگی بچانے والی ہے، وہ بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر میں سریا بیگم، ارحم اور تایا ابو بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ سریا بیگم تو ذل نور کا نام سن کر ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ ہادی، میری بچی کیسی ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہادی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی ویرانی تھی۔ امی، وہ مجھے بچاتے ہوئے اسے گولی لگ گئی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور میں اسے ہمیشہ دھتکارتا رہا۔ ارحم نے اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی، ہمت رکھیں، بھابھی ایک فائٹر ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ گھنٹوں گزر گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا ہر سیکنڈ ہادی کے لیے ایک سال کے برابر تھا۔ اسے ذل نور کی ہر بات یاد آ رہی تھی، اس کے تھانے میں سب کے سامنے پرپوز کرنا، اس کا زبردستی نکاح کروانا، اس کا کچن میں ہنسنا اور اس کا وہ آخری جملہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کبھی خوشی نہیں دی، صرف ذہنی اذیت دی۔ ہادی نے سوچا اور اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ہادی ایک جھٹکے سے اٹھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہم نے گولی تو نکال دی ہے لیکن خون بہت ہی زیادہ بہہ چکا ہے، وہ بھی کومے جیسی حالت میں ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اگر اسے ہوش نہ آیا تو۔ ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اب صرف دعا کام آ سکتی ہے۔ ہادی آئی سی یو کے شیشے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اندر ذل نور بے شمار مشینوں اور پائپوں کے درمیان گھری پڑی تھی۔ اس کا وہ چنچل اور لڑاکا روپ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی جو گہری نیند سو رہی ہو۔ ہادی نے شیشے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ذل نور، اٹھو نا، دیکھو میں تمہارے لیے وہ سب کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ میں تمہیں کبھی چور نہیں کہوں گا، میں تمہیں فخر سے اپنی بیوی کہوں گا۔ بس ایک بار اپنی آنکھیں کھولو اور مجھ سے لڑو۔ رات کے سناٹے میں ہادی ہسپتال کی مسجد میں چلا گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ قانون اور طاقت پر یقین رکھتا تھا، آج ایک بے بس انسان کی طرح اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا تھا۔ یا اللہ، میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی ہے، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ مجھے ایک موقع دے دیں کہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ اسے میری زندگی دے دیں مگر اسے سلامت رکھیں۔ وہ زوروں قطار رونے لگا۔ اگلے 2 دن ہادی نے ہسپتال کی راہداریوں میں گزارے۔ اس نے وردی تک تبدیل نہیں کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی سخت کی اے ایس پی میر ہادی ہے۔ دوسری طرف جس اسمگلر نے گولی چلائی تھی، پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا۔ سلیم ہادی کے پاس آیا۔ سر، وہ مجرم پکڑا گیا ہے، آپ کی کیا ہدایت ہے؟ ہادی نے خالی نظروں سے سلیم کو دیکھا۔ اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی، ابھی میرا دماغ صرف یہاں ہے۔ تیسرے دن کی صبح جب سورج کی پہلی کرن ہسپتال کی کھڑکی سے اندر آئی، آئی سی یو کی نرس تیزی سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر، مریضہ کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ ہادی جو وہیں بینچ پہ بیٹھا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر اندر گئی اور کچھ دیر بعد باہر آ کر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ دی۔ مبارک ہو، اسے ہوش آ رہا ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہادی کو لگا جیسے اس کی زندگی مل گئی ہو۔ وہ نرس کی منت سماجت کر کے اندر داخل ہوا۔ ذل نور نے بہت ہی آہستہ سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑے ہادی پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، مگر اس میں اب شرارت نہیں بلکہ کمزوری تھی۔ ہادی صاحب، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ ہادی کو اس کے بالکل قریب جانا پڑا۔ میں یہاں ہوں ذلے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت ہی ٹھنڈا تھا مگر ہادی کو وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اب بھی پہلا سوال وہی پوچھا۔ ہادی کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ذل نور کے ہاتھ پہ گرا۔ میں ٹھیک ہوں ذل نور، لیکن تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تمہیں پتہ ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ ذل نور نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا نا، میں بدلہ لوں گی، دیکھیں آپ رو رہے ہیں۔ میں جیت گئی۔
ہادی ہنس پڑا، اس کی آنکھوں کے درمیان ایک خوبصورت ہنسی۔ ہاں زلے، تم جیت گئی اور میں بری طرح ہار گیا۔ میری انا، میرا غرور، سب تم نے خاک میں ملا دیا۔ اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہے۔ زلے نور نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ میر ہادی کے دل کے اس مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگلے چند ہفتے زلے نور کی ریکوری میں گزرے۔ ہادی نے اپنی تمام چھٹیاں لے لی اور ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ وہ اسے خود کھانا کھلاتا، اسے دوائیاں دیتا، اور جب وہ سو جاتی تو گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ سوریا بیگم تو اب زلے نور کو اپنی بیٹی سے بڑھ کے چاہتی تھی۔ ایک دن جب زلے نور ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر آ رہی تھی، ہادی نے گاڑی ایک پارک کے پاس روکی۔ ہم یہاں کیوں رکے؟ زلے نور نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے زلے، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور ایک بنچ پر بیٹھ گئی۔ شام کا منظر بہت حسین تھا۔ زلے، جب تمہیں گولی لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں تمہاری مرضی کی سزا دی، جبکہ تم میرا مستقبل بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نیا آغاز کریں۔ زلے نور نے اسے دیکھا۔ ہادی صاحب، میں نے جو کچھ کیا وہ معافی کے لیے نہیں کیا تھا، میں تو بس آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے بتا دیا زلے، اور میں نے سیکھ لیا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم مجھے ایک اور موقع دو گی؟ اس بار ایک چور کی طرح نہیں، بلکہ اس گھر کی ملکہ کی طرح۔ زلے نور کی آنکھوں میں شرارت واپس آ گئی۔ ملکہ؟ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے چوری نہیں کرنی پڑے گی۔ ہادی کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ نہیں، اب تم صرف میرا دل چوری کرو گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں تا حیات میری قید میں رہنا ہوگا۔